सभी नाजरीन को मेरा आदाब। मैं हूं आपका अपना वसीम अहमद अलीमी। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 के बारे में। ये अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल 8th शेड्यूल में शामिल सभी 22 जबानों को दिए जाते हैं। मैं बात करूंगा उर्दू जबान के बारे में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल 22 जबानों में से एक है। और साल 2024 का साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार जावेद अंबर मिसबाही के डेब्यू कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज अफसानवी मजमुआ स्टेपनी को दिया गया है। जावेद अंबर मिसबाही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पीएचडी स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में, और इससे पहले की उनकी तालीम अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ से हुई है। उनका ताल्लुक बिहार के जिला सीतामढ़ी से है, और वो एक शख्सी एतबार और पर्सनालिटी के एतबार से बात करें तो सौमो सलात के पाबिंद आलिम दीन है। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार का आगाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2011 में किया था। साल 2011 से 2024 तक अब तक 14 किताबों को ये इनामात मिल चुके हैं। उर्दू में सबसे पहला इनाम विशाल खुल्लर के शेरी मजमुआ धुंध में अमा को दिया गया था। ये पूरी फेहरिस्त आप स्क्रीन पे मुलाहजा कर सकते हैं। जावेद अंबर मिसबाही से कबल तौसीफ बरेलवी के अफसानवी मजमुआ ज़हनज़ाद और सलमान अब्दुल समद का डेब्यू नावल लफ्ज़ों का लहू को दिया गया था। ये दोनों ऐसी किताबें हैं जिनको इस साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने से पहले मैंने अंग्रेजी में तहकीकी मजमून लिखा था, और इनाम के लिए नॉमिनेट करने से पहले ही लिखा था। इन दोनों किताबों पर मेरा लिखा हुआ तहकीकी मजमून गूगल सर्च पर एकेडमिया पर मौजूद है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इंटरेस्टेड हजरात वहां से जाके इन्हें पढ़ सकते हैं। साल 2024 में जो 5-6 किताबें साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई थी, उसमें इम्तियाज रूमी का शेरी मजमुआ आयात, इस्माइल वफा, सालिहा सिद्दीकी, शादाब इब्राहिम, सुभाष पाठक, जिया की किताबें शामिल है। लेकिन ज्यूरी जिसमें मारूफ नक्काद और दानिश्वर हक्कानीउल कासमी और जेएनयू के डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के उस्ताद शफी अयूब शामिल थे ज्यूरी में। किसी भी किताब को अवार्ड मिलने से अदब से ज्यादा लिटरेचर और साहित्य से ज्यादा साहित्यकार, मुसन्निफ और राइटर का फायदा होता है। राइटर को रीडरशिप, सेल्स, स्पॉन्सर, फाइनेंशियल सपोर्ट और रिकॉग्निशन मिलता है। लेकिन अदब को क्या मिलता है? अदब को मिलता है अगर वो किताब अदबी मीज़ान पर जबरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट करे और कुछ अलग करने की कोशिश करे। तो आइए बात करते हैं जावेद अंबर मिसबाही के अफसानवी मजमुआ स्टेपनी में क्या अलग है, और ज्यूरी ने क्या देखकर इसे डिसाइड किया कि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिलना चाहिए। अफसानवी मजमुआ स्टेपनी के बैक कवर पे इस दौर के अजीम फिक्शन निगार और मेरे उस्ताद मुहतरम प्रोफेसर खालिद जावेद ने चंद जुमले लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि बाज अफसाने इतनी पुख्तगी के हामिल हैं कि यकीन नहीं होता कि उनका लिखने वाला अफसाना निगारी के मैदान में पूरी तरह से नौवारिद है। लेकिन मैं अपना तज्जिया अगर आपके सामने रखने की कोशिश करूं कि अफसानवी मजमुआ स्टेपनी में क्या है, तो मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस और इसके बारे में अपनी राय देने से पहले दो अदब के मशहूर पर्सनालिटी शमसुर रहमान फारूकी और राशिद अनवर राशिद की किताबों से दो कौल सामने रखूंगा, और उसके बीच में रखूंगा मैं जावेद अंबर के अफसानवी मजमुआ स्टेपनी को। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि अफसानवी मजमुआ स्टेपनी किस दर्जे की किताब है। सबसे पहले है शमसुर रहमान फारूकी ने जो अपनी मशहूर किताब लिखी अफसाने की हिमायत में, और उन्होंने अफसाने की तनकीद पर बहुत कुछ लिखा इस किताब में। उससे मैं आपके सामने एक कौल पेश करना चाहूंगा, आप ये मुलाहजा करें। वाक़यात की कसरत होगी तो अफसाने में कहानीपन तो आ जाएगा। अफसाना पढ़ने में आसानी तो होगी। उस वक्त आपके यहाँ अफसाना पढ़ना लोहे के चने चबाना है। जब आपके यहाँ वाक़यात की कसरत हो जाएगी तो मैं आपको ऐसे वाक़यात मुंतखब करने का सलीक़ा सिखाऊंगा जो ऐनियत परस्त वाक़इयत का इस्तेहकाम करें। ऐसी वाक़इयत किसी काम की नहीं जो हक़ाइक़े हयात के भयानक पहलुओं को सामने लाए। और दूसरी तरफ है राशिद अनवर राशिद, जो कि अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते थे, और वो एक अवामी तौर पे एक शायर के तौर पे मशहूर थे, लेकिन अदब में और तनकीद में उनका एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। और उनकी किताब नए अफसाने का मानवी इस्तिआरा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है
کہ نئے افسانوں میں رشتوں کی ڈور کو سنبھالنے کی کوشش ایک بار پھر دکھائی دینے لگتی ہے، کیونکہ یہ ڈور اگر ٹوٹ گئی تو پھر کہانیوں میں کچھ بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جس سے محسوسات کی دنیا میں ہلچل پیدا ہو سکے۔ اب ایک طرف شمس الرحمن فاروقی کی کتاب افسانے کی حمایت میں سے جو اقتباس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور دوسری طرف ہے راشد انور راشد کا قول، جو کہ ان کی کتاب نئے افسانے کا مانوی استعارہ سے لیا گیا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ہے جاوید انور مصباحی کا اسٹیپنی، اور ان دونوں قول کی روشنی میں آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ کتاب کس درجے پر آتی ہے۔ ادب شناس اور ادب کی پرکھ رکھنے والوں کی نظر میں اس کتاب کی کیا اہمیت ہے، اور انہوں نے ایوارڈ ملنے کے بعد یا اس سے پہلے اس کتاب کو پڑھ کے کیا نتیجہ نکالا، اس کے لیے میں نے ادب سے تعلق رکھنے والے اور دونوں زبان اردو ادب اور انگریزی لٹریچر دونوں پر یکساں نظر رکھنے والے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ وارث رضا ناتمام سے بات کی ہے۔ آپ ان کی گفتگو سنیں۔ اس کتاب کو یووا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 2024 سے نوازا گیا ہے۔ میں اس کے لیے جناب جاوید انور مصباحی کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے کتاب کے افسانوں کو پڑھا جس سے متعلق میرے کچھ تاثرات ہیں۔ افسانے کے اگر پلاٹ کی بات کریں تو پلاٹ جب طلوع ہوتا ہے وہ قاری کو افسانے کی فضا سے جوڑ کر رکھنے میں قاصر نظر آتا ہے۔ زبان کی بات کریں تو زبان بہت ہی عام فہم ہے، اور کہیں کہیں آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جرنلسٹک لینگویج کا استعمال کیا گیا ہے۔ افسانوں میں ایک طرح کی قدامت پرستی یعنی ٹریڈیشنلزم نظر آتا ہے۔ جن موضوعات پر افسانے لکھے گئے ہیں وہ بھی قدامت پرستی کو دکھاتے ہیں۔ افسانوں میں اگر وحدت تاثر یعنی تھیم کی بات کریں تو اول تا آخر وحدت تاثر مینٹین نہیں رہا۔ اور ساتھ ہی میں نے بات کی ہے اردو ادب کے پی ایچ ڈی اسکالر جو یونیورسٹی آف حیدرآباد میں ہیں اور میرے ساتھی ہیں عاصم بدر، وہ خود بھی افسانہ لکھتے ہیں اور ادب پر ان کی گہری نظر ہے۔ انہوں نے افسانوی مجموعہ اسٹیپنی پر اپنا یہ تاثر دیا ہے، آپ ملاحظہ کریں۔ اسی طرح سوالات اور واقعات کو کہانی کی شکل میں ڈھالنے کے لیے جس مشق اور فنی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اس افسانوی مجموعے کو پڑھتے ہوئے بحیثیت قاری مجھے اس کی شدید کمی محسوس ہوئی۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیرت میں مبتلا کیا وہ کتاب کی پشت پر استاد محترم خالد جاوید کی لکھی مختصر تحریر تھی، جس میں انہوں نے صاحب کتاب کا زبان و بیان، پلاٹ کی باریکیوں اور کہانی کہنے کے ڈھنگ پر قدرت کی بات لکھی۔ مگر خیر، مجھے تسلی اس بات سے بھی ہوئی کہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ خوشگوار حیرت اور غیر یقینی صورت احساس کا اظہار بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر افسانہ تماشا میں مدعی اپنے حق میں فیصلہ سنتے ہی اچانک گر کر مر جاتا ہے، اور اگلے پیراگراف میں جج صاحب مدعی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھتے ہوئے گر کر انتقال فرما گئے۔ حیرت کی بات تو ہے۔ اسی طرح افسانہ چوری میں نہ صرف کہانی کا تسلسل اور خاتمہ مجھے شدید حیرت میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ سردار بربو کی موت اور افریقی قبائل میں جرگہ کی روایت کا ہونا صدماتی کیفیت سے بھی دوچار کرتا ہے۔ اگر ساہتیہ اکیڈمی یووا پرسکار کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو میں ایک قاری کی حیثیت سے بس یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ مصنف نے افسانوی دنیا میں نوائد ہونے کا اعتراف مجموعے کے پہلے ہی صفحے پر کیا ہے، اس لیے ان کے افسانوں کا خیر مقدم بالکل اسی طرح کرنا چاہیے جیسے کسی بچے نے بنا کسی کا سہارا لیے اپنا پہلا قدم اٹھایا ہو۔ اردو اسکالر اور ادب کی اچھی سمجھ رکھنے والے ابراہیم افسر نے بھی اس کتاب پر اپنا ایک چھوٹا سا تبصرہ لکھا تھا جو انجمن ترقی اردو ہند کے ہفت روزہ میں شائع بھی ہوا تھا۔ انہوں نے اس افسانوی مجموعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ افسانے کی زبان سادہ اور سلیس ہے، کئی مکالموں میں کرداروں کی زبان سے غیر معیاری جملے ادا کیے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی اپنا تاثر دیا تھا کہ بعض افسانوں میں غیر ضروری اشعار کی بھرمار ہے۔ اگر میں اسٹیپنی کے بارے میں سب کچھ پوزیٹیو ہی بولوں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ویڈیو اسپانسرڈ ہے اور پیڈ پروموشن کے طور پہ آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں اپنی رائے کھل کر دینے کی کوشش کی ہے، اس میں سے ایک ہیں اردو ہی کے اسکالر ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں اردو سے، ان کا نام ہے ڈاکٹر اویناش امن، یہ پٹنہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فیس بک پر لکھا ہے اس افسانوی مجموعہ کے حوالے سے کہ ناچیز کا ادب اور ادبی شخصیات کے تئیں علم بہت محدود ہے، لہٰذا میں یہ تو نہیں جانتا کہ انور مصباحی صاحب کی ادبی دنیا میں کیا شناخت ہے، مگر اسٹیپنی کو پڑھ کر میں جناب اقبال حسن آزاد کی رائے سے مکمل اتفاق کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ کتاب افسانے کے بنیادی فنی تقاضوں کو بھی پورا نہیں کرتی،
میں نے جو بھی افسانے پڑھے وہ نہ تو متحیر کر سکے نہ ہی متاثر۔ یہ تاثر ہے ڈاکٹر اویناش امن کا، جو خود بھی ایک شاعر ہیں اور ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ مترجم ہیں، شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں۔ ان کی کتاب ہے ابر رواں، شعر کا احساس افسانوی مجموعہ ہے، اور التفات و اعتراف۔ ساہتیہ اکیڈمی یوا پرسکار میں ملنے والے انعام اور رقم پیسے کی بات کریں تو کچھ زیادہ نہیں ہے، صرف 50,000 روپے ملتے ہیں اور ایک میڈل دیا جاتا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے کمپیریزن میں اگر دوسرے ایوارڈز کی بات کریں کہ ابھی ریسنٹلی اردو ہی میں استاد محترم پروفیسر خالد جاوید کے ناول نعمت خانہ کے انگلش ٹرانسلیشن کو JCB ایوارڈ دیا گیا، تو اس میں ٹرانسلیٹر اور رائٹر کو ملا کر کے تقریباً 25 لاکھ کا رقم دیا گیا۔ اور اسی طرح بینک آف بڑودہ نے اردو کے ایک مشہور ناول نگار محسن خان کے ناول اللہ میاں کا کارخانہ کو 21 لاکھ روپے اور ٹرانسلیٹر کو 15 لاکھ روپے کا انعام سے نوازا۔ تو وہاں کے کمپیریزن میں اگر گورنمنٹ کے انعام کو دیکھیں ساہتیہ اکیڈمی یوا پرسکار کو، تو یہ 50,000 روپے جو اماؤنٹ ہے یہ بہت کم ہے، لیکن اس سے مطلب نہیں ہے، اماؤنٹ سے مطلب نہیں ہے۔ بعض اوقات ایوارڈ ملنے سے، جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ رائٹر کو ریکگنیشن ملتا ہے، سیلز بڑھ جاتی ہے، فائنینشیل سپورٹ بڑھ جاتے ہیں، اسپانسرشپ بڑھ جاتی ہے، اور دیگر لکھنے والوں کو ایک تحریک ملتی ہے کہ میں بھی لکھوں تو مجھے انعام ملے گا، کیونکہ نیشنل لیول پہ ایک طرح سے نام پھٹ جاتا ہے۔ یوں تو انعام کی بات کریں تو نوبل پرائز میں جو لٹریچر کے لیے جو نوبل پرائز دیا جاتا ہے اس میں تقریباً 8.1 کروڑ یعنی 8 کروڑ سے بھی زیادہ اماؤنٹ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح بوکر پرائز میں 51 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ انعامات کا جو اماؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آخر میں نوجوان نسل کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا افسانہ نگاری کرنا چاہتے ہیں، بھلے ہی ان کو ایوارڈ ملے یا نہیں ملے، میں شمس الرحمن فاروقی کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی نوجوان نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرا افسانہ کیوں پسند کیا؟ شمس الرحمن فاروقی کا جواب تھا کہ میں نے بیان کردہ خیال پر بالکل توجہ نہیں دی۔ خیال یعنی آپ کس موضوع پر لکھ رہے ہیں۔ فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خیال پر بالکل توجہ نہیں دی، میں نے دیکھا کہ اس میں افسانہ کتنا ہے، افسانہ کتنا ہے اور زبان کیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس نثر میں وہ لکھا گیا ہے وہ افسانوی ہو، شاعرانہ نہ ہو، تو افسانہ اپنی پہلی منزل میں کامیاب ہے۔ اسی نقطے پر آج کی میری گفتگو تمام ہوئی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کو اردو میں ایجاب و قبول کہتے ہیں۔